हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं चंद सेकंड के बाद, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि एशिया कप के हवाले से आज की वीडियो होगी जिसमें आपको मिलेंगे तनवीर अहमद के धुआंधार एनालिसिस जो कि आज की वीडियो में शामिल है। तो आज की बात होगी एशिया कप के हवाले से, इंडिया पाकिस्तान एशिया कप, यही टोटल आज की वीडियो में टॉपिक है। एशिया कप के हवाले से जो मसला फंसा हुआ था, किस किस बात पर क्या क्या एतराज़ था या इंडिया के क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो सारी बात आप सुन पाएंगे। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम आपसे मिलेंगे आखिर में होगा का ऐलान भी हो गया। बिल्कुल, वो कैसे ऐलान हुआ, क्या हुआ, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन भैया पाकिस्तान और इंडिया एक ही ग्रुप में है। तो मैंने क्या बोला था कि नहीं होगा? आपने कहा था नहीं होंगी, एक ग्रुप में नहीं होंगी, जाहिर सी बात है, एक ग्रुप में नहीं होंगी। मैं तो मुकरता ही नहीं अपनी बात से। नहीं मुकरते नहीं हो, मैं मुकरता ही नहीं अपनी बात से भाई। तो बात गलत हो जाती है। बेशक गलत हो। दूसरी बात गलत अच्छा, है। सुन तो ले। दूसरा बड़ा आपका प्रेडिक्शन, मेरा दूसरा हो कहिए, इसको स्टेटमेंट कहिए, एनालिसिस कहिए। आपने सिर्फ दूसरा नोट किया है। दूसरा नहीं भाई, इतने अरसे में तो 50,000 लोगों की नजरों में गलत हो गया। मैं तो इख्तिसार से काम ले रहा हूँ, इख्तिसार से। सुन तो ले, मॉडेस्ट, आई एम मॉडेस्ट। सुन तो ले। एक दफा आपने कहा कि इंडिया की टीम तो सेमीफाइनल में पहुंचेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बोला था, कर देता हूं, मैं तो लिख के भी दिया। मैंने इससे बड़ा जिगरा है किसी का? जिगरा नहीं है, कोई लिख के दे दे मुझे। मैं क्या बोलूं आपको? सुन ले, जिगरा होना अलग चीज है, परवाह होना अलग। जो झूठा आदमी है ना, झूठ बोलना, उसको ही बोलो लिख के दे दे। चले, जिगरा चाहिए, झूठ बोलो सच बोलो, जिगरा चाहिए। जिगर नहीं, फिक्र जरूरत नहीं। तो उसके बाद आपने मुझसे कितने सवाल किए, मैंने जवाब दिए। मैं कोई सीट छोड़ के चला गया, मैं कोई भाग गया? नहीं भागा। सुन ले, जो हालात है एशिया कप इसके पाकिस्तान इंडिया के, उसमें मैंने बोला भाई ठीक है, इतनी ज्यादा शोर मचा रहे नहीं खेलेंगे। आपको पता ही ना, हालात से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वो तो हमें भी पता है, कोई फर्क नहीं पड़ता हालात से। अच्छा, सब आपका टीवी राइट जिसने खरीदे हैं उसका कहाँ चलता है? ब्रॉडकास्टर की कहनी चलता है। 17 करोड़ US डॉलर में लिया है ब्रॉडकास्टर ने 2031 तक एशिया कप का हर इवेंट। मेरी वो कैसे आपको जाने लगता? आप में लग गई आज। सुन ले मेरी बात, सुने, हमें नहीं पता। बैटरी निकालो यार आके। हम भी कितनी दफा बैटरी निकालो, इसने अपनी ही बैटरी मुझे दे दी। हम भी कितनी दफा ये बात कर चुके हैं कि सारा मामला पैसे का। बिल्कुल, तो हम भी कह चुके हैं। बिल्कुल, इसके बगैर आपके आपस में मैचेस हो ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन हम फिर भी जब हालात ऐसे होते हैं और वो इतना शोर मचाते, तो उस पर फिर मेरे जैसा बंदा या कोई और भी कह देता है कि नहीं जी, एक ग्रुप में नहीं होंगे क्योंकि हालात इतने बिगड़ गए थे। उसके बावजूद भी हम यही बात करते हैं कि नहीं, आपस में खेलेंगे, ठीक है। अब मुझे ये बताए, इतना ड्रामा लगाया गया ये BCCI की तरफ से या इनकी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि जी ये हम नहीं खेलेंगे। जाहिर सी बात है, BCCI तो कुछ नहीं करेगा ना, जो उनकी गवर्नमेंट बोलेगी वही सब कुछ करेगा। ऐसे ही होता है। अच्छा, आप मेरी ये दो चीजें तो निकाल देते हैं, वो भी तो निकालें जिसमें मैंने बोला था कि अड़े रहे अपनी बात पे, अड़े रहे। मैंने क्या बोला था? मोहसिन नकवी साहब ने आपकी बात मानी। ठीक, मेरी देखिए, मैंने अपनी एक बात की थी कि अड़े रहे। नहीं मोहसिन, और अगर आप पहुंच गई होगी, बिल्कुल सुन तो, मैंने ये भी बात बोली थी, चाहे क्रिकेट के मामलात है चाहे आम जिंदगी के मामलात हैं, जहां पे आप हक और सच पे हैं खड़े रहे, वहां पे आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। हमेशा दूसरे का बुरा हाल होगा, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, अड़े रहे अपनी हक और सच पे। इनको मैंने यहां भी बोला था, इनको अपने लोगों के सामने बेइज्जत करें, इनको दुनिया के सामने बेइज्जत करें, क्रिकेट बोर्ड के सामने बेइज्जत करें। उनको तब पता चले कि यार इनको क्या मसला है। ये हर दफा ICC का इवेंट एशिया कप में आके ड्रामा लगाते हैं, इनके साथ नहीं खेलना, इनके साथ नहीं खेलना। पाकिस्तान की तरफ से कभी भी ऐसी चीज नहीं हुई। तो मैंने बोला था इनको रखो इसी तरह, इनको लग पता जाएगा। और वो हुआ। सौरव गंगोली ने क्या बोला? सौरव गंगोली ने बोला कि भाई पॉलिटिशियन को पॉलिटिक्स देखने दो। ये अभी 1-2 दिन की बात है, इन्हीं दिनों में उन्होंने एक मीडिया से बात की है। ये मसले मसाइल पॉलिटिशियंस को देखने दो, क्रिकेट चलती रहनी चाहिए, क्रिकेट नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। ये सौरव गंगोली का क्लिप मैं आज सुन रहा था, उन्होंने ये बात बोली है। जो मसले मसाइल हैं वो करें, जो कुछ भी करें, लेकिन क्रिकेट को चलता रहना चाहिए। तो बात ये है कि मैं ये लोगों से, स्पेशली इंडिया के जो मीडिया के कुछ लोगों, उनसे ये बोलना चाह रहा हूं कि आपने कितना सताया हम लोगों को, आपके BCCI ने कितना सताया हम लोगों को। हर दफा जब इवेंट आता था, हम इसके साथ नहीं खेलेंगे। क्यों? हम कौन है? हमारी क्या इज्जत नहीं है? जब आते थे पैसे का घमंड, इनके साथ नहीं खेलेंगे, ये यूं है, ये फारिग टीम है, ये है, ये वो सब कुछ है। हम बर्दाश्त नहीं करते रहे, हमारे क्रिकेटर्स बर्दाश्त नहीं करते रहे, हमारा बोर्ड बर्दाश्त नहीं करता रहा, हमारी आवाम बर्दाश्त नहीं करती रही कि यार ये क्या, जब इवेंट आता है भाई आपने बायलेटरल सीरीज नहीं खेलनी जो कि आपके हाथ में है। वो तो चले हमें समझ आती थी कि यार ये खेलेंगे नहीं हमारे साथ, लेकिन जहां पे हम ये कहते थे ये तो ICC का इवेंट है, इसमें तो क्या करेंगे, उसमें भी आप
کوئی نہ کوئی پیسہ بیچ میں اپنا ڈرامہ لگا کے آپ ہائیبریڈ کبھی لے کے جا رہے ہو, کبھی کیا لے کے جا رہے ہو. اس دفعہ آپ کے ساتھ تو صرف ایک دفعہ ہوا ہے ابھی ہے, یہ انڈیا کے جو کچھ جرنلسٹ ہیں آپ کے ساتھ تو صرف ایک دفعہ ہوا ہے. آپ انڈیا کے وہاں دیکھ کے نہیں, میں یہی تو کہہ رہا ہوں وہاں دیکھ کے آپ کے ساتھ صرف, چلیں آپ کہتے تو میں دے دوں, ادھر دیکھیں آپ کے ساتھ صرف ایک دفعہ ہوا. آپ کو آپ کے بی سی سی آئی نے کیا پٹیاں پڑھاتا رہا ہمیں نہیں پتا, ہم نہیں کھیلیں گے, تم بولو ٹی وی پہ ہم نہیں کھیلیں گے, ہم نہیں کھیلیں گے, ہم ہی نہیں کھیلیں گے. آپ ہیرو بن گئے. اس کے بعد یہی بی سی سی آئی, یہی انڈیا میڈیا نے جب بولا کہ نہیں جی اب ایشیا کپ کھیلیں گے, آپ کا اتنا برا حال ہوا. ٹھیک ہے, اور مجھے افسوس ہوا آپ کو دیکھ کے. ٹھیک ہے, آپ اگر کرکٹ کور کر رہے ہیں, آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے ٹی وی چینل پہ یہ بولیں گے نہیں جی کرکٹ نہیں ہونی چاہیے, ایشیا کپ نہیں ہونا چاہیے, فلانا نہیں ہوا. آپ کے ساتھ تو ابھی ایک دفعہ ہوا ہے تو آپ کو اتنی بری لگ گئی. ہم تو ہر سال پتہ نہیں کتنے عرصے سے یہ چیزیں برداشت کر رہے ہیں. تو بھائی برداشت کرنا سیکھو, ٹھیک ہے نا. اور آپ وہ لوگ بندے ہو جو پاکستان آئے تھے, پاکستان میں آپ کو لوگوں نے اتنی رسپیکٹ دی, مجھے اس ٹائم بھی برا لگا. میں نے کیا مطلب, یعنی کوئی دنیا کا بڑا کوئی فلم سٹار آ گیا ہے کیا, ہر میڈیا اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے, او جی پتہ نہیں کون آ گیا ہے, کس کا انٹرویو لے لیں, کس کا یہ سب کچھ کر لیں. اور آپ کو یاد ہے ایک چیز, جس چینل پہ میں بیٹھا ہوا تھا اس چینل پہ جب آپ کو بلایا گیا اور آپ نے بولا یہ بیٹھا ہوا ہے تو میں اس کے ساتھ ادھر نہیں آؤں گا, تو آپ کو تو یہ بھی بری لگی. میں رسپیکٹ کرتا ہوں آپ کی, ابھی بھی کرتا ہوں, لیکن مجھے افسوس ہوا آپ کی ان چیزوں کے اوپر کہ آپ کرکٹ کور کرتے ہیں. آپ کا کام پالیٹکس نہیں ہے. آپ کے بارے میں ہم یہ سنتے تھے کہ بڑا بیلنس جرنلسٹ ہے, یہ بیلنس جرنلسٹ ہے, ٹھیک ہے, حق اور سچ کی بات کرتا ہے. لیکن آپ جو چیزیں کر رہے ہیں وہ آپ کو زیب نہیں دیتی, کیونکہ پاکستان میں بڑی لوگ آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. میں آپ کا نام جان بوجھ کے نہیں لینا چاہ رہا کیونکہ مجھے بڑا افسوس ہوا آپ اس قسم کی جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں, اور مجھے پتا ہے کہ بڑے لوگوں نے آپ کو برا بلا بولا بھی ہے جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے. تو کرکٹ کے اوپر بات کریں, آپ کو بولنا یہ چاہیے تھا کہ ہمارا میڈیا, ہمارا بی سی سی آئی, ہماری گورنمنٹ جو بھی کرتی رہی پہلے غلط کرتی رہی, ان کو چاہیے کہ آئی سی سی کا ٹورنامنٹ اور ایشیا کپ کھیلیں, بار بار مت یہ بولا کرے کہ نہ کھیلیں. تو آپ کو اس قسم کی بات کرنی چاہیے تھی کہ چلو جو بھی ہوا بہت اچھا فیصلہ ہوا. اتنا کچھ ہوا پاکستان اور انڈیا کا, آج بھی ہم بیٹھ کے کہہ رہے ہیں, میں آج بھی بیٹھ کے یہاں کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھا فیصلہ کیا بی سی سی آئی نے, بہت اچھا فیصلہ کیا انڈین اس نے گورنمنٹ نے کہ یار ایشیا کپ انہوں نے اجازت دی, کھیلیں کرکٹ کھیلیں, انہوں نے اپنی ٹیم کو, ٹھیک ہے, اپنی ٹیم کو انہیں اجازت دی, جائیں, جو کہ بہت اچھی چیز ہے. آپ یہ کم از کم یہ ایونٹس میں آ کے یہ مسئلے مسائل نہ کریں. کیوں انہوں نے اجازت دی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ جو براڈ کاسٹر ہے وہ ایک ہی براڈ کاسٹر تھا 2024 میں جب اس کی بولی ہوئی تھی. وہ ٹی وی کا نام میں یہاں نہیں لے سکتا, لیکن وہ اس نے یہ رائٹس خریدے ہیں 2031 تک ایشیا کپ کا جو بھی ایونٹ ہوگا اس میں وہی اس کو براڈ کاسٹ کریں گے, اور 17 کروڑ US ڈالر میں رائٹس خریدے ہیں. تو کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے, وہ کہے گا میدان کے باہر جو کنٹرول کرتا ہے ساری کرکٹ کو وہ براڈ کاسٹر کرتا ہے. دیکھیں مسئلہ پتہ ہے کہ آپ نے کھیلنا ہی کھیلنا ہے, ایک ہی گروپ میں رہیں گے, میں نے یہ کہی تھی بات. دیکھیں بالکل, دیکھیں جو لوگ چاہے انڈیا سے تعلق رکھتے, زیادہ تر میں انڈیا کی میڈیا کی بات ہی کر رہا ہوں کہ بھائی آپ بھی, میں سمجھتا ہوں شاید آپ لوگ مجبور ہیں بہت زیادہ جس کی وجہ سے آپ کھلا ڈلا یا ان کے کرکٹرز بات نہیں کر سکتے, لیکن اس فیصلے کے بعد کم از کم آپ کو یہ اب بولنا چاہیے کہ بھائی ہم بی سی سی آئی کی بات نہیں سنیں گے یا ہم گورنمنٹ کی نہیں سنیں گے. بھائی سیدھا کھیلو, یہ روز کا تماشا مت لگاؤ. ہر سال میں 2 ایونٹ آتے ہیں, آپ ہر سال میں 2 دفعہ تماشے لگا رہے ہو, نہیں کھیلنا. ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ریزن بھی ہو, کوئی ڈرامہ کرنے کی کوشش ہو کہ ہائپ دیں, انڈیا پاکستان کا میچ آئے, لوگ آئے, دنیا آئے, پیسہ آئے, گراؤنڈ پیک ہو جائیں, مطلب دنیا سے لوگ گراؤنڈ میں پہنچے. یہ بھی ہوتا ہے سب کچھ, یہ بھی ہوتا ہے سب. میں تو اس چیز کو دیکھ رہا ہوں 2012 سے, جب ایشیا کپ ہوا تھا, پھر 2016 میں ورلڈ کپ ہوا تھا انڈیا میں, پاکستان کی ٹیم یہاں سے گئی تھی, جا رہی ہے نہیں جا رہی, ہر دفعہ یہ تماشا ہوتا ہے اسی لیے کہ ہائپ بنے. ابھی ورلڈ کپ جو لاسٹ ایئر ہوا USA میں, اس سے پہلے بھی تماشے ہوئے تھے. تو یہ تو سب ہوتا ہی ہے. اب آپ دیکھو نا, آپ کے جو پرانے کھلاڑی ہیں وہ تو کھیل رہے ہیں انڈیا سے, وہ تو تیار ہیں کھیلنے پہ. انڈیا نے نہیں کھیلا میچ, پھر بھی پوائنٹ لے لیا یار, وہاں کوئی بات نہیں. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں, یہ گورنمنٹ جب سے آئی ہوئی ہے اسی ٹائم سے ہی یہ سارے ایشوز کھڑے ہوئے ہیں نا, اس سے پہلے تو نہیں تھے اتنے زیادہ. نہیں, انڈیا کی گورنمنٹ کی بات کریں, انڈیا کی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. انڈیا کی گورنمنٹ تو کنٹینیو ہے نا, جب سے یہ آئے ہوئے ہیں, یہ لوگ جب سے بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم سے اتنے ایشوز بن رہے ہیں, اس سے پہلے نہیں تھے. یہ کہہ سکتے ہیں آپ. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج ان کو ہٹاؤ,
آج ان کو یہ سیاسی بات ہے نا، یہ سیاسی بات ہے نا. میرا صرف میں کرکٹ کے حساب سے بات کر رہا ہوں، میں سیاست میں تو جا ہی نہیں. کرکٹ کے حساب سے بات، میں کرکٹ کے حساب سے بات نہیں. میں یہ جو آپ نے ابھی ایک لیکچر دیا سن تو لیں انڈیا کے جرنلسٹ کو کہ آپ کا پالیٹکس کام نہیں ہے، آپ کرکٹ پہ بات کریں، آپ بھی نہیں سن لیں. میں پالیٹکس کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میری بات آپ نے سنی نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جس ٹائم یہ گورنمنٹ میں نہیں ہوئے اس ٹائم آپ دیکھنا پاکستان اور ان کا ریلیشن کتنا اچھا چلے گا. سمجھ آ گئی؟ میں وہ بات کر رہا ہوں، کرکٹ بہتر ہوتی چلی جائے گی. چلیں ٹھیک ہے، یہ میرا صرف کہنے کا مقصد ہے. پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوئی بھی نہیں کافی عرصے سے. بائیلیٹرل سیریز تو بابر اعظم کھیل رہے ہیں، وراٹ کوہلی ریٹائر ہو گئے، روہت شرما ریٹائر ہو گئے، ایک بھی ٹیسٹ نہیں کھیلا دونوں نے. دیکھیں میری بات سنیں، آپ جو کہہ رہے ہیں نا، آپ سن لیں کتنا بڑا کرکٹ اچھا سن لیں شائقین کے ساتھ یہ زیادتی. اچھا سن لیں میری بات، آپ یہ کرکٹ کی بات کر رہے ہیں نا، اتنے عرصے سے بائیلیٹرل سیریز نہیں ہوئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کتنے عرصے سے یہ بھی مسئلے شروع ہوئے کہ ایونٹ نہیں کھیلیں گے، آئی سی سی نہیں کھیلیں گے، ہائیبریڈ. یہ کب سے ہو رہا ہے؟ یہ جب سے یہ ہے. نہیں وہ سیاسی ریزن ہے اس کے، وہ میں اس میں جانا نہیں چاہتا. میں بھی نہیں جانا چاہ رہا. میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ مسئلے مسائل اب بہت زیادہ ہوئے ہیں کیونکہ بہت سی چیزیں ڈائریکٹ بولی جا رہی ہیں ہمیں ڈائریکٹ. تو وہ پہلے ایسا نہیں تھا جس کی وجہ سے سارے پرابلم. چلیں تھوڑا سا موڈ چینج کریں. جو اس سارے سینیریو کا جو ہیرو ہے وہ کون ہے آپ کی نظر میں؟ جس نے یہ دیکھیں، میں نے تو کہہ دیا تھا محسن نقوی صاحب کو آپ ہیرو مانتے، جس طرح سے انہوں نے سب کچھ کیا. افغانستان میں چلے گئے تھے، دیکھیں انہوں نے اے سی سی کی میٹنگ بھی ڈھاکہ میں کی اور تمام ہی کرکٹ بورڈز آ گئے بشمول بھارت. دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کرکٹ کی، ڈومیسٹک کرکٹ کی سسٹم کی، اس میں ابھی چیزیں بہت ٹھیک کرنے والی ہیں، بہت چیزیں ٹھیک کرنے والی ہیں. لیکن یہ جو اوپر کے معاملات، ایشیا کپ، ہائیبریڈ، یہ وہ، اس میں تو ظاہر سی بات انہوں نے بہت اعلیٰ قسم کا کام کیا نا. دیکھیں اس سے پہلے کوئی بھی مجھے چیئرمین بتا دیں جو اتنا سٹیٹ گیا ہو، کھیلنا ہے کھیلو، نہیں کھیلنا نہ کھیلو. ہائیبریڈ کے اوپر پورا ایک پلان بنا، پہلے کبھی نہیں تھا. وہ منواتے تھے اپنی چیز، ہم بیک فٹ پہ چلے جاتے تھے. لیکن یہ چیز تو ایک نظر آ رہی ہے نا. پھر ایشیا کپ کا جو پریشر ڈلا، پہلے ایسے ہی تھا، وہ پریشر ڈالتے تھے، ہم بیک فٹ پہ چلے جاتے تھے. پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا. ہم تو آج بھی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا نہیں ہوگا، کر کے دیکھو، نقصان ہوگا نہیں ہوگا دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے. اب ایک چیز میں بتا دوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید محسن نقوی صاحب کو ایک چیز ضرور سمجھ آ گئی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے بغیر کرکٹ ہو ہی نہیں سکتی. یہ جو مرضی کر لیں، ایونٹ کی بات کر رہا ہوں، جو مرضی یہ کر لیں، اس کے بغیر کرکٹ ہو ہی نہیں سکتی. مجھے ایسا لگتا ہے انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ ان کی گوٹ رکھتی رکھ وہ پکڑ لی ہے انہوں نے. اور نہیں پکڑی تو ہم بھی یہاں سے میسج دے دیں کہ یہ پکڑ لیں، اس کو پکڑ لیں، جانے مت دیں. کیونکہ یہ صرف باتیں کرتے ہیں. نوٹ ان کو بھی چاہیے، اور ان کو جب نوٹ چاہیے اور ان کو پتا کہ آپس میں کھیلنا بہت ضروری ہے، تو رکھیں ان کے اوپر پریشر ڈال کے رکھیں. یہ کہیں نہیں جائیں گے، نہ بھاگیں گے، یہ کھیلیں گے آپ کے ساتھ. چلیں. اور اے سی سی کی جو میٹنگ تھی وہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے. اب مجھے ایک بات بتائیں، وہی میں پیچھے تھوڑا چلا جاؤں گا. میں نے کیا بولا تھا؟ ان کو بے عزت کرو. آپ کی بے عزتی ہوئی نا، آپ کے اپنے لوگ ہی بے عزت کر رہے ہیں نا. سب ایگری تھے، آپ منع کر رہے تھے. کیا ہوا اس کے بعد؟ ختم. نہیں، وہ آپ نے جو بات کی نا کہ ہائپ بنائی جاتی ہے. نہیں، ہائپ تو بنائی جاتی ہے، یہ وجہ ہے. ہائپ تو بنائی جاتی ہے. کوئی کسی دن ایسا کام بھی کر لو نا بغیر ہائپ کے، بھی شریفانہ طریقے سے آ جاؤ نا، کوئی مسئلہ نہیں. کیا تکلیف ہے آپ مطلب یار یہ کیا بات لازمی ہے کہ اب دیکھیں، اتنا میں آپ کو بتا دوں، ان کو اتنی سمجھ لگ گئی ہے کہ اس کرکٹ بورڈ کے ساتھ یہ پنگا لینا بہت مشکل ہو گیا اب، کہ ہم نہیں کھیلیں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے. 2027 تک تو ہم سیف ہیں. اب ویمن کا ورلڈ کپ اس سال 2027 تک سیف نہیں ہے. اس کرکٹ بورڈ تک سیف ہے. یہ کیا بات کی؟ اس کرکٹ بورڈ تک سیف ہے. مطلب 27، یہ کیا بات؟ اس کرکٹ بورڈ تک 24، 25، 26 اوپر کے سنیں، 26 میں محسن نقوی صاحب کا ٹینیور ختم ہوگا. بس اس کے بعد مشکلات ہو جائیں گی. پھر بلکہ 24 میں آئے تھے نا. دیکھیں 25، 26، 27 تک اگر میرا صرف کہنے کا مقصد ہے، جس طرح کے یہ فیصلے لے رہے ہیں نا، یہ جب تک رہے تو اوپر کے معاملات شاید بہتر رہیں گے، اور جہاں پہ یہ حق پہ سچ پہ وہ کھڑے رہیں گے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. دیکھیں مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے، یہ انٹرنیشنلی جب معاملات ہوتے ہیں نا، اس میں آپ بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں جب اتنا لوگوں کا پریشر آتا ہے. اب لوگوں کو پریشر بھی تو آتا ہے نا بھائی. اگر مثال کے طور پر ایشیا کپ ختم ہو جاتا، میں اور آپ بھی کہتے یار یہ کیا کیا آپ نے، یہ کیا کیا، مان لیتے ان کی بات. یہی بات کرتے نا یار، مان لیتے، نہیں آ رہے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے،
بنگلہ دیش سے کہیں اور میٹنگ سیٹ کر لیتے, ایشیا کپ تو ہو جاتا, نقصان تو نہ ہوتا, وہ تو فلانا. میٹنگ بنگلہ دیش سے الگ کرنا یہ تو لاجیکل بات ہی نہیں تھی یار میں آپ اس سے کو تو اچھا کیا نہیں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں نا بھائی, اگر منع ہو جاتا کوئی 100 چیزیں ہو جاتی. آپ جس طرح کہہ رہے تھے کہ بھائی 2-3 کرکٹ بورڈ ایک ساتھ پہ ہوئے تھے, ٹورنامنٹ ختم ہو جاتا, کچھ بھی ہو سکتا تھا, ٹھیک ہے, لیکن یہ کرنا آسان کام تو نہیں ہے نا. اگر ہٹ جاتے تو پھر پورا پاکستان کہہ رہا تھا یار آپ نے کیا یہ کیا ہے, جانے دیتے. جو کہ پچھلے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین پہ پریشر آتا تھا وہ مان لیتے تھے کہ یار چلو ہائیبریڈ پہ چلے جاؤ, یوں کر لو, نہیں کرو, چھوڑ دو, جانے دو, کرکٹ ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہی ہے, یہ سب کچھ ہے. لیکن اگر آپ ایک آپ نے سٹینڈ لے لی ہے, ٹھیک ہے, آپ ذرا آئیں تو صحیح, اپنی پرسنالٹی دکھائیں, پھر میں دیکھتا ہوں تگڑے قسم کیا لگ پتا جائے گا آپ کو. ویسے آپ کی پرسنالٹی تو آپ کی بھی اچھی ہے, آپ کرکٹ بورڈ میں اب تو چلے جائیں, کیونکہ یہ کرکٹ بورڈ تو مجھے لگ رہا ہے آپ بالکل اس کے ساتھ آج ایک بات بتاؤں, آپ کا مزاج آج ایک بات بتاؤں, اچھے کے لیے جاؤ, آج ایک بات بتاؤں, مشورہ دینے جاؤ, سن لیں, آج ایک بات نوکری نہ کرو, پیسے نہ. اچھا سن تو لیں, آج ایک بات بتاؤں, اگر میری ایجوکیشن اچھی ہوتی نا, ایجوکیشن اچھی ہوتی تو میں ضرور چیئرمین کی پوسٹ پہ جانے کی کوشش کرتا. اگر میری ایجوکیشن ہوتی, میری ایجوکیشن اس لیول کی نہیں ہے, اگر ہوتی, یہ نہیں کہ ڈائریکٹ آرام ایک پراپر طریقے سے, مطلب پہلے چیف ایگزیکٹو جاتے, پراپر طریقے سے سی او جاتے, پراپر ڈومیسٹک ڈائریکٹر جاتے, یا انٹرنیشنل کے ڈائریکٹر جاتے, ایک یا پھر آپ ریجن میں کام کرتے, کراچی ریجن ایڈمنسٹریٹر کی سیٹ پہ جاتا, چاہے نیچے سے آؤں جو بھی ہے. مجھے شوق ہے اس چیز کا. اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں نا کہ یار کوچنگ, شاید میں نے کرکٹ کھیل کے بہت وہ مسئلے مسائل حالات بہت دیکھ لیے میں نے, ٹھیک ہے, تو مجھے شوق ہے, آؤ بیٹھو بات کرو ٹی وی پہ, ان چیزوں کا مجھے بڑا شوق ہے, چیزیں سیٹ کرنے کا, بہتر کرنے کا. تو ہو سکتا میری ایجوکیشن ہوتی تو میں ضرور ایڈمنسٹریٹر کی طرف آہستہ آہستہ. یہ تو آپ نے مان لیا نا کہ آپ کام کوچنگ کے علاوہ ہٹ کے آپ مطلب پاکستان کرکٹ کو آپ فائدہ دینا چاہتے ہیں کسی بھی طرح سے, آج بھی دے رہے ہیں اپنے تئیں, تو آپ فائدہ دے رہے ہیں اپنے مشوروں سے. تو مشوروں کے لیے اگر محسن نقوی صاحب آپ کو بلا لیں, کیونکہ وہ بلاتے ہیں, انہوں نے جرنلسٹ کو بھی بلایا کراچی سے, کافی پہلے کی بات ہے. مشورے کے لیے تو میں نے کبھی نہیں منع کیا. میں نے آج کی ویڈیو آپ نے دیکھی, ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں. ایشیا کپ کے حوالے سے آپ نے ٹوٹل ویڈیو آج دیکھی. تنویر احمد نے یہ انالیسز کیا اور یہ باتیں کی کہ انڈیا کی مجبوری ہے پاکستان کے ساتھ کھیلنا, اور کرکٹ بورڈ اس وقت خاص طور پر بہت اسٹرکٹ ہو چکا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ یہاں پر جو ہیں پی سی بی زیادہ تر انڈیا کے کرکٹ بورڈ کو یہ موقع نہیں دے رہا کہ وہ آ کے فرنٹ فٹ پر کھیلے. بی سی سی آئی کو بھی کہیں نہ کہیں یہ آئیڈیا ہے کہ پاکستان کرکٹ کے بغیر انڈین کرکٹ کا جو پیسہ بننا جو ہے کافی مشکل بنتا جا رہا ہے. اگر دیکھا جائے تو بی سی سی آئی یا جو کرکٹرز ہیں انڈین کے, وہ ان کو زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن مسئلہ سارا ہے گورنمنٹ کا, یا اس کو آپ پولیٹیکل ایشو بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس ویڈیو میں تنویر احمد نے کافی کچھ سنایا ہے. انڈین جو جرنلسٹ ہیں وکرانت گپتا, جس طرح سے وہ سیاسی بیان بازی کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں کرکٹ کے جرنلسٹ کے حساب سے ایسی باتیں کرنا بالکل بھی رائٹ نہیں ہوگا. اگر دیکھا جائے تو پہلے سے ہی پاکستان انڈیا کرکٹ ایشوز کافی زیادہ بڑھ چکے ہیں. اس طرح جو باتیں کرنا کسی بھی جرنلسٹ کا تو بالکل بھی رائٹ نہیں ہوگا. لیکن یہاں پر یہ بھی دیکھنا ضرور ہے کہ بی سی سی آئی اور پی سی بی آگے کے ایشوز کو کس طرح سے سولو کرتے ہیں, کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں مسئلہ سیدھا گورنمنٹ سے جڑا ہوا ہے. اور جس طرح سے تنویر احمد نے کہا کہ جب تک یہ گورنمنٹ موجود ہے یہ ایشوز چلتے رہیں گے. تو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے, کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے, اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں.